बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। कुछ भी गैर मुतवक्के नहीं हो रहा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में बात कर चुके हैं और ये सब की तवक्को थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो वो कुछ कर रहे हैं, उनकी अदालत से जो रिमार्क्स आ रहे हैं, टेरियन केस का जो उन्होंने फ़ैसला दिया है, वो उन जजेज़ में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था और ख़त लिख कर बताया था कि सियासी नौइयत के मुकदमात में मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और फिर मेरा ख्याल है कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, आखिरी कील वो साबित हुआ जो ट्रिब्यूनल है, इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल, और वहाँ पर उन्होंने गुस्ताखी कर दी और उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म 45 सामने रखे जाएँ, हल्फनामे सामने रखे जाएँ और इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें लेटेस्ट अपडेट एक तो ये है, आपको मालूम है कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने उनकी डिग्री को मनसूख कर दिया है। ये सारा काम किस बैकड्रॉप में, किस तनाजुर में, किस माहौल में और किन जुज़ियात के साथ हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि तारिक महमूद जहांगीरी वो कब दोबारा जो है वो नज़र आएंगे अदालत में। उनका केस जो उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जो है वो फ़ाइल किया गया था, उसका स्टेटस क्या होगा, ये मामला इवेंचुअली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कब जाएगा और क्या जजेस की तरफ से इस तमाम मामले के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल मुतवक्के है या नहीं। कंसिडरिंग आपको याद होगा कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन अदालतों से बग़ैर नाम लिए कुछ रिमार्क्स आते रहे हैं जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के केस के मुतल्लिक भी थे या उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है या जो कैंपेन है उससे मुतल्लिक भी थे। साकिब बशीर साहब, शुरू यहाँ से करते हैं। ये तो खैर हम डिस्कस कर चुके थे जब इस्लामाबाद के तीनों MNAs मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से खिड़की खुली, ठंडी हवा का झोंका आया कि तारिक जहांगीरी नेपोटिज़म भी कर रहे हैं, बाइस्ड भी हैं। ये सारे इल्ज़ामात उन्होंने तस्लीम करके ट्रिब्यूनल चेंज करने का नोटिफिकेशन कर दिया। मामला वहाँ रुका नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस तरीके से ट्रिब्यूनल जो है उसके ऊपर वो काम एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तो पता था कि कुछ ना कुछ होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन यही थी इसी तरीके से ये सारा अनफोल्ड होगा? बिल्कुल यही थी और मेरा ख्याल में जो जज हैं उनको भी अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। ये आपने हवाला भी दिया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने एक जगह जो है रिमार्क्स में ये बात की कि ये जो है वो बात कर लें, मामलात कर लें तो रिकॉर्ड सारा जो है वो ठीक भी हो सकता है या रिकॉर्ड अपनी जगह आ सकता है दोबारा से। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है कि अगर आप किसी जज को पहले जो है वो उनके घर में, उनके बेडरूम में खुफिया कैमरे लगते हैं, वो खुफिया कैमरों का जब इंकशाफ होता है तो वो बड़ी ही एक शर्मिंदगी का मकाम था गवर्नमेंट के लिए, उसके इदारों के लिए। और जो 6 जज थे उन्होंने ख़त लिखा, हर एक की अपनी अपनी एक कहानी थी और वो बड़ी दर्दनाक कहानी थी। जब से ये ख़त लिखा गया था 6 जजेस का, तब से हमें अंदाज़ा था कि ये 6 जजेस में से किसी न किसी जज को जो है वो मिसाल बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर ये जस्टिस जहांगीरी की डिग्री वाला जो मामला आता है, अच्छा जस्टिस जहांगीरी की डिग्री में जब ये चीज़ें आई, एक चीज़ हम अपने देखने वालों को बड़ी क्लियर कर दें, किसी भी जज के कंडक्ट पर या किसी ने कोई मिसकंडक्ट किया हो तो उसको देखने का फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हो या कोई भी जज हो, उसकी डिग्री का मामला हो या उसका कोई और कंडक्ट, उस पर क्वेश्चन मार्क हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको देखे। अगर वो मेरिट पर बनता है तो उसके खिलाफ फैसला आएगा, अगर मेरिट पर नहीं बनता तो उसमें उसके हक में फैसला आ जाएगा। इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की एक्चुअली डिग्री अगर उसमें कोई इशू हो तो हम ये कहें कि नहीं हम जो है वो इस तरह कर दें, लेकिन चीज़ें मैनिपुलेट नहीं होनी चाहिए, कोई हरासमेंट का उसमें पहलू नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया कि ये एक जो पैगाम है, ये पैगाम तो बड़ा ख़तरनाक है कि आप मामला ठीक हो जाएं। पहले उनको ये भी पैगाम था कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनका एक हल्का सा बैकग्राउंड भी बता दें। अभी पिछले दिनों एक सीन वायरल हुआ था 90s में, जिन लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे देखे तो एक बड़ा मशहूर ड्रामा था बंधन। वो नादिया है गालिबन, मुझे पूरा नाम जहन से निकल गया, लेकिन वो एक नुमान एजाज के नुमान
مقصود ان کا نام تھا. ان کا بڑا مشہور ڈرامہ تھا. تو اسلام آباد کچہری کا ایک سین ہے جو بڑا وائرل ہوا کہ جس میں بیک ڈراپ میں جب وہ عدالت کا کوئی سین دکھاتے ہیں اور وہ وکلاء سے ملنے کا, تو پیچھے وہ طارق محمود جہانگیری لا ایسوسیٹس کا وہ, تو کتنا بڑا ان کا بیک گراؤنڈ ہے بطور وکیل. اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار ایسوسیشن کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. اس وقت تو ہائی کورٹ نہیں تھی. پھر جو ہے وہ مقدمات, شاہد خاقان عباسی کا مقدمہ انہوں نے لڑا, پروفیسر احسن اقبال صاحب کا مقدمہ وہ لڑتے رہے ہیں. پھر دونوں حکومتوں نے, دونوں نہیں, اس میں مقدمہ بھی لڑتے رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ ریلیف بھی دلوایا ہے. جی, یہ وکیل جیت کے دیے مقدمے جیت کے دیے ہیں. اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے ہیں, وہ اٹارنی جنرل آفس میں رہے ہیں. اس طرح وہ جب ایڈوکیٹ جنرل تھے, جو ملٹری کورٹس میں کیسز جاتے تھے, وزارت داخلہ کے کچھ حکام بھی تھے, ان میں ان کی انپٹ بھی ہوتی تھی. پھر نیب میں یہ رہے ہیں, نیب کے پراسیکیوٹر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات میرا خیال ہے جو ایلیمنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے میٹر آف فیکٹ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی کہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ان دونوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہو. ان کے دور میں یہ اپوائنٹ ہوئے. ججز کمیٹی میں ان کا کیا موقف تھا, اور عمران خان کے بارے میں تھا کہ وہ جناب سیم پیج ہے, اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سیم پیج ہے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اپوائنٹ ہوں. اور اگر ان کی ڈگری میں اتنا بڑا پرابلم تھا تو اپوائنٹمنٹ کے وقت یہ ڈگری پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوئی, اور اب ہو گئی ہے. پروفیسر صاحب کی بھی کہانی تھوڑی سی سنا دیں, پھر جہانگیری صاحب کی چھٹیاں ختم اور پھر کب واپسی, ٹریبونل اور جو جاری کیسز ہیں ان کا کیا ہوگا. ایک تو پروفیسر صاحب کی جو کہانی ہے اس میں تو انہوں نے 2 تھریڈ لکھے ہیں. ایک کل صبح تقریباً 9:50 پر تھا, اور ایک کل رات 2 بجے کا تھا, جس میں انہوں نے ٹویٹس میں ساری سچویشن لکھی ہے. کل صبح جو انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ جو کراچی یونیورسٹی ہے اس پہ ایکسٹرنل پریشر ہے, دباؤ ہے, بیرونی دباؤ پچھلے کچھ ہفتوں سے. اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سینڈیکیٹ کی میٹنگ بلائی گئی, وہ پوسٹ پون ہوئی, پھر بلائی گئی ہے, اور اس کے بعد یہ خبر آتی ہے. اس میں جو انہوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ سینڈیکیٹ کے ایجنڈے پر انفیئر مینز کی کمیٹی جو ہے اس کی سفارشات تھیں ایجنڈے پر. یہ اس ایجنڈے میں یہی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کیس کس کا ہے. ان کا یہ کہنا ہے ڈاکٹر ریاض کا, جو انہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ جو طریقہ کار ہے سینڈیکیٹ کا, کہ ہر سال تقریباً 60-70 ایسے کیسز آتے ہیں جن میں جس اسٹوڈنٹ کے خلاف وہ کیس ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ کو بلا کر اس کو فیئرلی اس کو سنا جاتا ہے, سننے کے بعد اس کا موقف لینے کے بعد اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں جو کوڈ آف کنڈکٹ کہیں یا جو بھی اس کو سینڈیکیٹ کا, کہ اس کی ہی وائلیشن ہو رہی تھی. ایک تو خفیہ رکھا جا رہا تھا ایجنڈا, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ کرنا پڑا کہ یہ کون ہے انفیئر مینز کمیٹی میں, کس کا ایجنڈا آ رہا ہے, یہ مجھے پتہ کرنا پڑا. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے, اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھی دونوں تھریڈز میں. لیکن ان کو وہ لکھتے ہیں کہ 1:30 بجے ان کو اٹھا لیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ پولیس ایک تھانے سے دوسرے سے تیسرے, 1:30 بجے کل ان کو اٹھایا گیا. رات 9 بجے جج کے مقدمے میں جج کو پیش ہونے کی اور جج کو اپنا موقف دینے کی اجازت نہیں دی گئی, اور ان کو سنے بغیر فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیا گیا. ان کو سنے بغیر, ان کا موقف لیے بغیر یہ فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیا گیا. اور حیران کن طور پر جو سینڈیکیٹ ہے اس نے 40 سال پہلے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ 2020 کا تھا, 2015 کا تھا, 2010 کا کیس تھا, 40 سال پہلے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر تقریباً 1 دہائی کے بعد سچویشن تبدیل ہوتی ہے, ریکارڈ میں تبدیلی, بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں, ساری جو ہے وہ پیپر لیس ریکارڈ بنایا جاتا ہے. اس طرح کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. 40 سال کے بعد اس چیز کو اگر پروو ہونا تھا تو بہتر ہوتا کہ اس کو تقاضے اس کے پورے ہوتے. جو وہ ڈاکٹر ریاض بھی یہی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو اٹھایا جانا جب واپس ہو آئے تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا, خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو اس سینڈیکیٹ کی جو کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس تک پہنچنے سے روکنا مقصود تھا, اور اس میں جو وہ اپنا اختلافی نوٹ دینا چاہ رہے تھے اس کو اختلافی نوٹ دینے سے روکنا مقصود تھا. اور اس کا اظہار جو ہے وہ ان کے وکیل ہے عبد المعیز جعفری,
وہ انہوں نے بھی کل ٹویٹس کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ریاض نے مجھ سے کنسلٹ کیا کہ اس کا ڈیو پروسیس کیا ہوگا, ہم کیسے اختلافی اپنا نوٹ دے سکتے ہیں ریکارڈ پہ کہ وہ جو سینڈیکیٹ کا جو بھی فیصلہ ہو اس پہ ہمارا اختلافی نوٹ آ جائے کہ یہ چیزیں ہیں. تو وہ عبدالمعیز جعفری کہتے ہیں کہ وہ بنا ہی رہے تھے تو 9:50 پہ انہوں نے ٹویٹ کی اور اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو گئی, ساری صورتحال پبلک میں آ گئی. اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑے ہی بھیانک اور خوفناک قسم کے الزامات ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کو بیرونی دباؤ تھا کس معاملے میں, جج کے معاملے میں, اور یہ لکھ رہے ہیں کہ جو اپنے پرائیویٹ میٹرز ہیں کو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد کی جو لڑائی ہے اس میں کراچی یونیورسٹی کو جو دھکیلا جا رہا ہے یا اس کو لایا جا رہا ہے. تو یہ انہوں نے کل ٹویٹ کیے تھے. جو ادر سائیڈ آف سٹوری ہے یا ادر ورژن آف سٹوری ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے تو تعلقات تھے, ان کے کوئی ماضی ہے جس میں ان کا وہ کیس تھا اس کی وجہ سے اٹھایا گیا, اس کا تعلق یہ نہیں تھا اور دباؤ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. بٹ دیٹس آلسو اے ورژن جو میرا خیال ہے کہ ساتھ میں سامنے رکھنا ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں اس بنیادی سوال کی طرف کہ جہانگیری صاحب ہیں کدھر. اچھا, اس میں ایک چیز ہم ایڈ کر دیں جو اس میں اپ ڈیٹ آئی ہے. یہ اپ ڈیٹ تقریباً 4 بجے 3:30 بجے آئی ہے. اگر ساتھ میں جی بالکل 3:30 بجے جو اپ ڈیٹ آئی ہے کراچی یونیورسٹی کی جو سینڈیکیٹ کے اجلاس ہے اس میں کل پریس ریلیز آ گئی تھی کہ انہوں نے جو انرولمنٹ تھی اسٹوڈنٹ کی اور ان کی جو ڈگری ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے. لیکن اب جو ان کا جو ممبر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض کے متعلق انہوں نے ڈاکٹر محمد حسان اوج یہ ممبر ہیں سینڈیکیٹ کے, انہوں نے ایک وضاحتی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کروائی ہے جامعہ کراچی سے. یہ کہتے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کا موقف بھی آ جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق رپورٹ سینڈیکیٹ میں پیش کی گئی جس میں ان کی ڈگری جعلی قرار پائی اور اس حوالے سے بہت دکھ و شرمندگی ہوئی کہ ہمارے ملک کے ججز جو کہ اتنے مقدس عہدے پر فائز ہیں مگر ان کی بنیادیں جو کھوکھلی ہیں, ان کا تعلق کسی بھی جماعت یا کسی بھی نظریے سے وہ غلط ہے اور اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. مجھے امید ہے کہ حکومت اور ارباب اختیار سخت کارروائی کریں گے. سینڈیکیٹ کی کارروائی میں کسی قسم کا پریشر نہیں تھا اور تمام فیصلے دستاویزات کو دیکھتے ہوئے اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ممبران کے متفقہ فیصلہ کی روشنی میں سینڈیکیٹ نے کیا ہے. جامعہ کراچی ڈاکٹر حسان نے مزید یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر جامعہ کراچی کے متعلق چلنے والی تنقید بے بنیاد ہے. جہاں تک پولیس کی جانب سے ڈاکٹر ریاض کو 4 گھنٹے حراست میں لینے کا معاملہ ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس واقعے کو سینڈیکیٹ سے جوڑنا سراسر غلط ہے. ڈاکٹر ریاض احمد کی موجودگی میں بھی یہی فیصلہ ہوتا کیونکہ فیصلہ سینڈیکیٹ ممبران کی اکثریتی رضامندی سے کیا جانا تھا. کسی ایک ممبر کے اختلاف رائے رکھنے سے فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا. اب جو ڈاکٹر ریاض ہیں وہ بھی ایک ممبر ہیں اور یہ ڈاکٹر محمد حسان ہیں یہ بھی ایک ممبر ہیں اس سینڈیکیٹ میں بھی ہے. اور دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری واقعی ان کو سننے کے بعد ریکارڈ کے مطابق غلط ثابت ہوتی ہے تو پھر ایک اور مقدمہ اور ایک اور تحقیقات ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص اگر ان کی ڈگری جعلی ہے یا کسی بھی شخص کی ڈگری جعلی ہے وہ سسٹم میں اتنا اوپر کیسے پہنچ سکتا ہے. کیا ہمارا نظام اتنا کھوکھلا ہے, اس میں ایسے چیکس اینڈ بیلنسز موجود نہیں ہیں, یا پھر کسی بھی شخص کے صرف اس وقت جب وہ ریاست یا ریاستی اداروں یا حکومت وقت کے خلاف کوئی فیصلہ دینے کے اوپر تلا ہوا یا اپنے طور پر آئین اور قانون کے مطابق کسی کو سوٹ نہ کرنے والا فیصلہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہو تبھی یہ نشاندہی ہونا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے. یہ ان اٹ سیلف ایک سوال ہے کہ جس کے اوپر خود سے علیحدہ سے تحقیقات ہونی چاہیے. اب یہ بتائیں وہ گرمی کی چھٹیاں وہ معاملہ گلگت بلتستان ریزیوم کب اور کیا آگے کی پیش رفت ہے ہونی ہے؟ اچھا, اس میں ابھی جو ہے وہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ڈگری والا جو معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کمپلینٹ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جس کے مینٹینیبلٹی پر عدالت نے فیصلہ ویٹ فار آرڈر کیا تھا کہ ان کو کام سے روک دیا جائے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اور تیسرا معاملہ جو ڈاکٹر ریاض نے انکشافات کیے ہیں ان کے تناظر میں کہ یہ ایکسٹرنل پریشر تھا. کیا سپریم جوڈیشل کونسل اپنے ایک جج کے حوالے سے فیئر تحقیقات ہونی چاہیے, فیئر اپرچونٹی ان کو ملنی چاہیے. ون سائیڈڈ ورژن جو ہے وہ اگر چلتا جا رہا ہے تو ڈاکٹر ریاض جو ہے انہوں نے ایک اور بات بھی کل کی. انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سینڈیکیٹ کے لوگوں نے یہ بیٹھے ہیں, جس طرح کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے, اس طرح تو پھر انہوں نے کہا کہ کل میری ڈگری پر بھی سوال آ جائے گا کہ آپ کی ڈگری میں بھی ایشو ہے, کسی کی ڈگری میں بھی ایشو آ سکتا ہے.
تو اس لیے یہ چیزیں بڑی فیئر ہونی چاہیے. اور سپریم کورٹ کا جو ہاتھ حوالہ رکھا تھا انہوں نے 6 ججز کے خط کے بعد، اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی جج کا مس کنڈکٹ ہے تو اس کو اگنور ہونا چاہیے، لیکن ہراسمنٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. اب چھٹیاں جو ہیں ہفتہ 10 دن جو ہے وہ ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے وہ بھی نیکسٹ ویک چھٹی پہ ہیں، منڈے سے فرائیڈے تک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس بھی جو آرڈر ہے ابھی فرائیڈے تک تو نہیں آئے گا. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب وہ بھی چھٹیوں پہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی ان کو کام سے روکنا یا یہ وہ چیزیں ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ابھی کیا ہونا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو بھی ہو جائے جو فورم ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہے. ایس جی ایس سی نے ہی دیکھنا ہے کہ جج کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اب وہ میٹنگ کب کال ہوگی اور ایس جی ایس سی پھر کن اینگلز کو دیکھے گی. پھر جو کیسز آپ نے بتائے کہ وہ جو تین ٹریبیونل والا معاملہ ہے وہ بھی 1 ماہ ہو گیا، 1.25 ماہ ہو گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ فیصلہ محفوظ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ٹریبیونل قائم رہے گا یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہے گا. یہ بھی ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. تو اب وہ بال جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اس کے سامنے ہے. ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو ان کے خلاف ایف بی آر یا مختلف ادارے یا لوگ یا کسی نہ کسی طرح جو استعمال ہو رہے تھے، ان کا جو کرٹیسزم تھا، جو تنقید تھی، وہ جو ریٹن میں بھی وہ لاتے رہے کہ اس طرح جو ہے وہ ون سائیڈڈ ورچن اس طرح جو ہے وہ ان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک برادر جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اگر تو گلٹی ہیں تو پھر تو سچویشن الگ ہے. اگر ایون گلٹی بھی ہیں تو اس کو اس طرح پروو ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ سینڈیکیٹ آپ نے بلانی ہے اور اس میں پریشر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آنی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مزید بھی چیزیں اس میں آئیں گی، جو مزید چیزیں آئیں گی. اور میرا خیال ہے کہ وہ جس کو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ کروشل سٹیج جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور 8-10 دن میں بڑے اہم ڈیولپمنٹس آپ کو نظر آئیں گی. اس میں سے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. فی الوقت جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ حکومت وقت جس کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں ان ججز کے متعلق، جس کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے یہ کہا تھا کہ ججوں میں جو ہے وہ بے ضمیروں کے ٹولے ہیں اور آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، وہ اگرچہ سپریم کورٹ کے ریفرنس میں کہا گیا تھا، لیکن ان ججز کے بارے میں بھی جو ایک رائے موجود ہے اس کے اوپر بڑی اہم ڈیولپمنٹس آنے والے دنوں میں بھی ہوں گی، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.